बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 5 किस्तें सुन चुके हैं और अब छठी किस्त मुलाहिजा फरमाएं। वहां से आपको हुडा एक्सप्रेस पकड़कर कलकत्ता पहुंचना होगा और मगरबी बंगाल की जानब से दिल्ली के मकाम से बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल होना होगा। हम आपको रास्ते का एक मुख्तसर नक्शा दे देंगे, सिर्फ इसी तरीके से ही आप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। मुझे सर्द महरी के इस सलूक से मायूसी तो बहुत हुई, मगर मैं मजबूर था और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंचना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि भारतीय फौज ने पंजाब के बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लिया है, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ है। मशरकी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। बर्नी साहब हाथ झटक कर बोले, आई एम सॉरी मिस्टर, इससे ज्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ आइए। नचार मैं उनके साथ चल पड़ा। वो मुझे कमर्शियल सेक्रेटरी के पास ले गए। मुझे बाहर बिठाकर वो कुछ देर कमरे में सेक्रेटरी के साथ बातें करते रहे। फिर बाहर आकर बोले, सब काम ठीक हो गया है, हम आपको इखराजात के लिए कुछ भारतीय करेंसी और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी देंगे। मैंने कहा, अगर आप मुझे एक पिस्तौल, सॉरी हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने नाश्ता नहीं किया था, रात को भी कुछ नहीं खाया था, भूख बहुत लग रही थी। मैंने एक कमरे के गुसल खाने में जाकर शेव बनाई, गुसल किया, फिर पेट भर कर अंडों का नाश्ता कर लिया कि मुझे शाम तक भूख न लगे। ये बात पूरी तरह वादे हो गई थी कि सफारत खाना किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और ये लोग जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल बाहर करना चाहते हैं। मैंने फैसला किया कि मुझे मशरकी पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए और कोई चारा भी तो न था। बर्नी साहब ने मुझे 200 रुपये भारतीय और 200 रुपये पाकिस्तानी अनायत कर दिए। फिर मुझे एक ऐसी वैगन में बिठा दिया गया जो सफारत खाने के लिए मैले कपड़े लेकर लॉन्ड्री जाया करती थी। ये वैगन चारों तरफ से बंद थी। मैं इसमें कैद होकर बैठ गया और वैगन सफारत खाने की इमारत से निकलकर दिल्ली की पुरशोर सड़कों से गुजरती गाजियाबाद की तरफ रवाना हो गई। गाजियाबाद दिल्ली से कलकत्ता और लखनऊ की तरफ जाते हुए पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है। यहाँ एक्सप्रेस गाड़ियां भी ठहरती हैं। देर तक वैगन सड़कों पर दौड़ती रही, फिर वो एक जगह रुक गई। ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोलकर कहा, साहब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आ गया है, यहाँ उतर जाएं। मैं वैगन से उतर आया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की इमारत मेरे सामने थी। मैंने माहौल का जायजा लिया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो पुरस्रार आदमी यहाँ मौजूद तो नहीं। वो मुझे आसपास कहीं नजर न आया। वैगन वापस चली गई और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। मगरिबी बंगाल मशरकी पाकिस्तान की सरहद अबूर करने के लिए कागज के टुकड़े पर बना हुआ एक नक्शा मेरी जेब में मौजूद था। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। मुसाफिर खाने में लोग अपने अपने सामान के पास बैठे बातें कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे या फिर कैंटीन के काउंटर पर खड़े हुए चाय पी रहे थे। इनमें खद्दर की टोपियों वाले भी थे और ऐसे मुसाफिर भी थे जिन्होंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा था। गेट के करीब पुलिस के 2-3 सिपाही हाथों में बैद लिए चक्कर लगा रहे थे। मैं मुसाफिर खाने में एक बेंच पर जाकर बैठ गया और एक उचकन पोश बूढ़ा मेरे करीब ही बैठा उर्दू का अखबार पढ़ रहा था। मैंने खालिस हिंदी में उससे पूछा कि कलकत्ता जाने वाली गाड़ी कब आएगी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, मियाँ तुम हुडा एक्सप्रेस का पूछ रहे हो? जी हाँ जी हाँ। बड़े मियाँ के अंदाज से जाहिर हुआ कि वो मुसलमान है। मुझे मालूम था कि कलकत्ता के एक स्टेशन का हुरा और दूसरे स्टेशन का नाम सियालदा है। मैंने कलकत्ता शहर देखा हुआ था। बड़े मियाँ ने कहा, मियाँ हुडा एक्सप्रेस 2 बजे आएगी, तुम कलकत्ता में क्या करते हो? मैंने मफरल को अपने सर पर दोबारा लपेटते हुए हिंदी जबान में ही कहा कि एक महाशा जी के कपड़े की दुकान पर मुलाजम हूँ, दुकान का हिसाब किताब करता हूँ। बड़े मियाँ ने मेरा नाम पूछा तो मैंने जो हिंदू नाम जबान पर आया वो बता दिया। खामोशी से अखबार पढ़ने में वो मसरूफ हो गए। 11 बज रहे थे। ट्रेन आने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैं यूं खुली जगह नहीं बैठना चाहता था। वहां ऐसा मुसाफिर खाना भी नहीं था जो चारों तरफ से बंद हो। ऐसा रिफ्रेशमेंट रूम प्लेटफार्म के अंदर था। मैं टहलता टहलता चारों तरफ गहरी नजरों से देखता हुआ टिकट वाली खिड़की पर पहुंच गया। खिड़की खुली थी। अंदर टिकट बाबू लंबे चौड़े रजिस्टर में कुछ अंदराज कर रहा था। मैंने हिंदी में पूछा कि कलकत्ते का टिकट मिल जाएगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, सेकंड क्लास का टिकट मिल जाएगा? उसने बगैर देखे कहा, हुडा एक्सप्रेस में सारे डब्बे सेकंड क्लास के ही होते हैं। मैंने किराया पूछने के बजाय 100 के दोनों भारतीय नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, एक टिकट कलकत्ते का दे दीजिए। उसने 200 रुपयों में से 10-10 रुपए के 3 नोट मुझे वापस करते हुए कहा, रात जनता एक्सप्रेस से क्यों नहीं चले जाते लाला जी, इससे आधे पैसे बच जाएंगे। जी मुझे जल्दी पहुंचना है, वहां माशा जी तिलक राज मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया। टिकट बाबू ने मुझे टिकट दिया तो मैं गेट की तरफ बढ़ा
اور چیکر کو ٹکٹ دکھا کر پلیٹ فارم میں آ گیا۔ ایک کشادہ اور طویل پلیٹ فارم تھا جس کے ایک جانب دیوار پر ہندی کے کئی بورڈ لگے ہوئے تھے۔ میں ریفریشمنٹ روم میں داخل ہو گیا۔ اندر پرانی وضع کی چند ایک میز کرسیاں تھیں۔ پیتل کے گلدانوں میں 2-3 روز کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ میں ایک میز پر بیٹھ گیا اور چائے کا آرڈر دے دیا۔ وردی پوش بیرے نے مجھے بیزاری سے دیکھا اور چلا گیا۔ میں نے اس خیال سے کچھ کیک پیسٹری بھی منگوا لی کہ وہاں زیادہ دیر تک بیٹھ سکوں۔ پھر بھی 1 بجے تک میں بیٹھ ہی سکا کیونکہ وہاں کھانا کھانے والوں کا تانتا بند گیا تھا۔ میں بل ادا کر کے باہر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ پلیٹ فارم پر کلکتہ جانے والے مسافروں کا سامان کلیوں نے ایک قطار میں لگا دیا تھا۔ میں ریفریشمنٹ روم کے باہر ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور ایک ریڈی والی سے ہندی کا اخبار خریدا اور پڑھنے لگا۔ اخبار میں مشرقی پاکستان کی صورتحال کے بارے میں نہایت تشویشناک خبریں چھپی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ پاکستان کا بارڈر کراس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا اور جھکی ہوئی نظروں سے ماحول کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر اب مسافروں کا رش بڑھنے لگا تھا۔ یہ میرے لیے اچھی بات تھی۔ پلیٹ فارم کے سامنے کی جانب ریلوے لائنوں کے پار ایک مندر کے کلش دھوپ میں چمک رہے تھے۔ دور پلیٹ فارم کے کونے پر مجھے لمبے توروں والے 2 ملٹری پولیس کے آدمی نظر آئے تو میرا دل شدت سے دھڑک اٹھا، مگر MPA والے وہیں کھڑے تھے۔ میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ گاڑی جلدی آ جائے، مگر کمبخت گاڑی آدھ گھنٹہ لیٹ آئی۔ مسافروں میں ہلچل مچ گئی۔ میں بھی مسافروں کے ہجوم میں گھل مل گیا۔ ڈبے میں آتے ہی میں سیدھا باتھ روم چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کر لیا۔ 2 منٹ بعد ایک آدمی باہر سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک توند والا لالا تھا جس نے ہاتھ میں لوٹا تھام رکھا تھا۔ میرے باہر آتے ہی وہ بات میں گھس گیا۔ انجن نے سیٹی بجائی، گارڈ نے بھی سیٹی کا جواب سیٹی سے دیا۔ پھر گاڑی آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ گاڑی غازی آباد اسٹیشن کو پیچھے چھوڑتی ہوئی دریائے جمنا کے پل سے گزر رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ موسم سرما کی وجہ سے دریا کا پاٹ اکثر جگہوں سے خشک تھا۔ دور لال قلعے کی پرشکوہ عمارت نظر آ رہی تھی جس پر بھارت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ میرے دل کو جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ یہ قلعہ مسلمانوں کے جاؤ جلال کی علامت تھا جو اب قصہ پار بن چکا تھا۔ دلی کئی بار اجڑ کر آباد ہوئی تھی، مگر 1947 میں ایسی اجڑی کہ پھر آباد نہ ہو سکی۔ جس دلی کو کبھی مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، آج وہاں جگہ جگہ ہندی زبان میں بات ہوتی تھی اور دکانوں کے باہر اردو کا بورڈ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جمنا گزر گئی، لال قلعہ گزر گیا۔ گاڑی کی رفتار پل پار کرنے کے بعد تیز ہو گئی تھی۔ سہارنپور آ گیا۔ یہاں ٹرین کچھ دیر رکی۔ پلیٹ فارم پر کافی رش تھا۔ یہاں بھی میں باتھ روم میں گھس گیا اور گاڑی چلی تو باہر نکلا۔ اس کے بعد لکھنؤ کے اسٹیشن پر گاڑی زیادہ دیر رکی رہی، لیکن میں زیادہ دیر باتھ روم میں نہ ٹھہر سکا۔ ایک مسافر اندر آنا چاہتا تھا، مجبوراً مجھے باہر نکلنا پڑا۔ یہاں پولیس اور ملٹری کے 2-3 سپاہی چل پھر رہے تھے۔ جتنی دیر ٹرین رکی رہی میرا رنگ اڑا رہا۔ میں نے احتیاطاً وہ کاغذ جس پر مشرقی پاکستان کے بارڈر کا چھوٹا سا نقشہ بنا ہوا تھا لپیٹ کر پاکستانی کرنسی کے 100 کے نوٹوں کے درمیان اپنے جوتوں میں چھپا کر رکھ لیا تھا۔ ٹرین لکھنؤ سے چلی تو میری جان میں جان آئی۔ ہوڑا ایکسپریس اب اسٹیشن پر اسٹیشن چھوڑتی ہوئی اڑی چلی جا رہی تھی۔ مغل سرائے کا اسٹیشن آ گیا۔ اس کا پلیٹ فارم کافی کشادہ تھا۔ میں اپنی کونے والی نشست میں دبکا بیٹھا تھا۔ آخر یہاں سے بھی ٹرین چل پڑی۔ اسنول سے بنگال کا رنگ شروع ہو گیا۔ اب جگہ جگہ ناریل کے جھنڈے نظر آنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، جھونپڑیوں جیسے مکان تھے جن کے آگے چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے۔ اسنول سے آگے نکلتے ہی شام کے سائے گہرے ہو گئے اور پھر رات ہو گئی۔ ٹرین ساری رات اہم مقامات پر رکتی ہوئی چلتی رہی۔ سردی کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ ہوڑا ایکسپریس کلکتے کے دوسرے بڑے اسٹیشن ہوڑا کے بہت بڑے پلیٹ فارم میں ایک گھن گرج کے ساتھ داخل ہوئی تو دن نکل چکا تھا۔ مشرقی پاکستان کے ابتر سیاسی حالات کی وجہ سے یہاں ملٹری اور CID کے لوگوں کا موجود ہونا قدرتی بات تھی۔ میں انہیں پہچان تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس بات کے خیال سے پریشان تھا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لیں۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ میں نے امرتسر سے چلتے وقت ہی اپنی مونچھیں منڈانا چھوڑ دی تھی اور اس وقت مونچھوں کے بال خاصے بڑھ گئے تھے۔ میرے ماتھے پر زعفران کے تلک کا نشان بھی موجود تھا، اگرچہ پہلے سے کچھ پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں قصداً چند مسافروں کے ساتھ ڈبے سے نکل آیا اور لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو کر پلیٹ فارم کی جانب بڑھنے لگا۔ 2-3 ایسے سفید پوش آدمیوں کو میں نے دیکھ لیا تھا جو ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہوئے تھے اور مسافروں کو گور گور کر دیکھ رہے تھے۔ ایک جگہ مغربی بنگال اور وردی پوش سپاہی ایک مسافر کی تلاشی لے رہا تھا۔ ایک آدمی کی جو شکل و صورت سے انٹیلیجنس کا آدمی لگتا تھا
सिपाही के करीब खड़ा तलाशी का अमल निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने सर झुका लिया और मुसाफिरों के धक्के खाता सीढ़ियों वाला पुल चढ़ने लगा। ये सीढ़ियां दूसरे प्लेटफार्म पर जाकर खत्म हो जाती थी। गेट पर एक बंगाली टिकट चेक कर खड़ा था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी टिकट में थमाकर बाहर निकल आया। मैं एक तरफ होकर मफरल गर्दन से उतार कर तय करने लगा, क्योंकि कलकत्ते का मौसम ज्यादा सर्द नहीं था। अचानक एक आदमी मेरे करीब आकर बोला, कहाँ से आ रहे हो? मैं अंदर से कांप गया, मगर ऊपर से बड़े एतमादी अंदाज में मफरल तय करते हुए जवाब दिया, दिल्ली से आ रहा हूँ महाराज। और कहाँ से आना है? दिल्ली में कड़ाके का पाला पड़ रहा है जी, राम राम। उस शख्स का चेहरा सपाट था, सिर्फ उसकी करंजी आंखों में खास किस्म की चमक थी। पतलून और बस शर्ट में मलबूस था। उम्र 40 के करीब होगी। बालों में कहीं कहीं सफेदी झलक रही थी। मुझ पर नजरें गाड़े वो निचला होंठ दांतों में बार बार दबा लेता था। दिल्ली में क्या करते हो और यहाँ किस से मिलने आए हो? उसका उर्दू बोलने का लहजा करनाल वालों का था। मैंने उसी एतमाद के साथ जवाब दिया, महाराज दिल्ली में खादी भंडार वालों की दुकान पर काम करता हूँ। यहाँ कलकत्ते के सोना गाची बाजार में उनकी दूसरी दुकान है, वहाँ बदली हुई है। तुम्हारा सामान कहाँ है? उसने एक खतरनाक सवाल किया। मैंने संभल कर जवाब दिया, सामान? महाराज हम गरीबों का क्या सामान होगा? वहाँ दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? वो जरा सा मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, मेरे साथ आपको जरा पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। मेरी रूह लरज उठी। यही वो जुमला था जिसका मुझे उस वक्त से धड़का लगा हुआ था जब से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। मगर मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए अपने चेहरे पर जरा सी घबराहट जाहिर न होने दी। कम अज कम मुझे यही यकीन था। मैंने जरा तल्खी से कहा, क्यों महाराज, हम थाने काहे को जाएं? क्या हमने कोई चोरी की है? किसी की जेब काटी है? चलिए आप हमारी दुकान पर चलिए। उस पर मेरी बात का कोई असर न हुआ। वो तो हमकाना लहजे में बोला, राजेश जी सीधी तरह मेरे साथ थाने चलें। आपको जो कुछ कहना है वहीं चल कर कहें। उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया, फिर आहिस्ता से बोला, अगर आपने भागने की कोशिश की तो इतना ज़रूर याद रखें कि मेरा जो हाथ पतलून की जेब में है उसमें एक भरा हुआ पिस्तौल भी है। मेरा बदन खौफ से ठंडा पड़ गया, लेकिन ऊपर से मैं उसे यही कह रहा था कि चलो थाने चलो। मैं दुकान पर फ़ोन करके मालिक को बुला लूँगा, फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मेरी जान हवा हो गई थी और मुझे अपने सामने मौत का फंदा नजर आने लगा था। यह हकीकत थी कि अगर एक बार थाने पहुंच गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगी। तलाशी लेने पर मेरे जूते के अंदर मशरकी पाकिस्तान का सरहदी नक्शा और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हो जाएगी। फिर तिब्बी मुआयने से ये बात साबित हो जाएगी कि मैं हिंदू के भेष में मुसलमान हूँ, गोया पाकिस्तानी जासूस हूँ। उसके बाद उनके लिए यह मालूम करना मुश्किल ना होगा कि मैं वही कमांडो हूँ जिसने पठानकोट छावनी में परिया तोप तबाह की थी। मैंने तेजी से फरार होने के मकानात पर गौर करना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस का आदमी मजबूती से मेरे बाजू पकड़े मुझे कलकत्ता रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। उसने एक साइकिल रिक्शा वाले को इशारे से बुलाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया। उसने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था। मैंने कहा, लाला जी मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या अपराध किया है जो आप मुझे थाने ले जा रहे हैं? इंटेलिजेंस वाला खामोश रहा। उसने रिक्शा वाले से कहा, कोल्लू टोला थाने चलेगा। बंगाली रिक्शा वाला सड़क पर एक जानब रवाना हो गया। सड़क पर काफी ट्रैफिक था। 2 मंजिला बसें गुजर रही थी। बंगाली लोग साइकिलों, गाड़ियों, बसों में और पैदल चले जा रहे थे। दोनों जानिब ऊंची ऊंची फ्लैटों वाली इमारतें थीं, जिनके फ्लैटों की गैलरियों में कहीं कहीं रंग बरंग साड़ियां सूखने के लिए डाल दी गई थी। मैं रिक्शे से छलांग नहीं लगा सकता था क्योंकि इंटेलिजेंस वाले ने मेरे बाजू को अपने शिकंजे में ले रखा था, और अगर मैं किसी तरह छलांग लगाने में कामयाब हो भी जाता तो वो पीछे से मुझे गोली मार देता। मैं बीच बीच में उसे कहता जाता कि मैं अपराधी नहीं हूँ। थाने की बजाय मुझे सोना गाची के खादी भंडार ले चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो किसी तरह मुझे पुलिस स्टेशन ना ले जाए, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता कि कोई बात नहीं, थाने चलकर सब कुछ बता देता हूँ, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब मैंने मरने मारने का फैसला कर दिया था और मेरी आफियत भी इसी फैसले में थी। ये बात यकीनी थी कि अगर मैंने इस वक्त फरार की कोई राह ना निकाली तो चंद रोज बाद या तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा या फिर बाकी की जिंदगी अकूबत खानों में सिसक कर खत्म हो जाएगी, और वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। साइकिल रिक्शा कुशादा चौक में से गुजरकर एक निस्बतन तंग बाजार में दाखिल हो गया। यहाँ सड़क हमवार नहीं थी और धचके लग रहे थे। इंटेलिजेंस के आदमी ने बंगला जबान में शायद रिक्शा वाले को आराम से चलने की हदायत की।
میں تیز نظروں سے اس علاقے کے مکانوں، فلیٹوں اور دکانوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہاں 4-5 عمارتوں کے بعد ایک تنگ گلی اندر کو چلی جاتی تھی۔ یہ پرانے خستہ حال فلیٹوں والی عمارتیں تھیں جہاں بچے ادھر ادھر سڑک پر کھیل رہے تھے۔ ایک جگہ سڑک کے گڑھے میں سے گزرتے ہوئے سائیکل رکشا کو زور کا دھچکا لگا اور اس کے ساتھ ہی انٹیلیجنس کے آدمی اور میرے دشمن کا بازو میرے بازو سے نکل گیا۔ زندگی کے میدان میں چھلانگ لگانے کا یہی ایک موقع تھا اور میں اس سائیکل رکشا سے کود گیا۔ سڑک پر گرتے ہی میں پوری طاقت سے جدھر منہ اٹھا دوڑتا چلا گیا۔ میرے پیچھے پکڑو پکڑو کا شور مچ گیا۔ یہ میرے دشمن کی پکار تھی۔ مجھے ہر لمحے پیچھے سے ہونے والے فائر کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اچانک ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور میری سانس حلق میں رک کر پھندا سی بن گئی۔ میں لڑکھڑا گیا اور میری آنکھیں دھندلا گئیں۔ یکا یک سامنے ایک گلی آ گئی جس کی دونوں جانب اونچے فلیٹ تھے۔ میں اپنے جسم کی پوری طاقت کے ساتھ دوڑنے لگا۔ ابھی تک مجھے اپنے جسم میں کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا، گویا مجھے گولی نہیں لگی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ محض خوف زدہ کرنے کے لیے ہی چلائی گئی ہو۔ مجھے اپنے پیچھے انسانی قدموں کے دوڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ آگے جا کر گلی بائیں طرف گھوم گئی۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا اس طرف گھوم گیا تو دل دھک سے رہ گیا۔ آگے گلی بند تھی۔ مجھے کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں ہر قیمت پر اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ ایک بلڈنگ کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، میں اسی میں گھس گیا۔ سامنے لکڑی کا کشادہ زینہ تھا۔ میں تیزی سے زینہ چڑھنے لگا۔ پہلی منزل پر بائیں جانب ایک کھڑکی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، نیچے ایک ٹرک کھڑا تھا جس پر بوریاں لدی ہوئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کھڑکی میں سے ٹرک پر چھلانگ لگا دی۔ بوریوں میں کوئی نرم چیز بھری ہوئی تھی۔ مجھے کودتے دیکھ کر دکان پر کچھ لوگ حیران ہو کر تکنے لگے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ٹرک میں سے اچھل کر میں نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور دوسری طرف گلی میں گھس گیا۔ میں بے تحاشا دوڑتا جا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ پیچھے سے ابھی تک دوسرا فائر نہیں ہوا تھا۔ میرا مفرل رکشے سے کودتے وقت سڑک پر ہی رہ گیا تھا۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں ایک بلڈنگ میں گھس گیا اور اندر جا کر محسوس ہوا کہ یہ جوتوں کی مارکیٹ ہے۔ آمنے سامنے چھوٹی دکانیں تھیں، کاروبار ہو رہا تھا، لیکن لوگوں کا زیادہ ہجوم نہیں تھا۔ مجھ پر اب بھی خوف طاری تھا۔ جو بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا اس کی گولی کسی وقت بھی میری پیٹھ میں پیوست ہو سکتی تھی۔ کچھ دکانداروں نے حیرت سے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ بدقسمتی سے یہ مارکیٹ آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ کسی دکان میں گھس جاؤں۔ چنانچہ میں آخری دکان میں گھس گیا۔ یہاں دراز قد آدمی جوتوں کے ڈبوں کو الماری میں لگا رہا تھا۔ میں اس کے قریب سے پھلانگ کر اندر کے دروازے کا پردہ اٹھا کر بھاگا تو اس کے ہاتھ سے ڈبہ چھوٹ گیا۔ دکان میں گھستے ہی میری نظر غیر ارادی طور پر دیوار پر لگے خانہ کعبے کے ایک کتبے پر پڑی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ دکان کسی مسلمان کی ہے۔ دکان کے پیچھے ایک تنگ کمرہ تھا جس میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ میرے پیچھے پیچھے دکان کا مالک بھی اندر آ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا۔ کون ہو تم؟ میں نے ایک ہی سانس میں کہا، میں مسلمان ہوں، پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، مجھے پناہ چاہیے۔ اس نے اوپر 2 چھتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس 2 چھتی دیوار میں ایک کھاتا ہے، وہاں جا کر چھپ جاؤ۔ 2 چھتی دیوار ایک مرد کی اونچائی پر تھی۔ میں اچھل کر اوپر چڑھ گیا۔ یہاں خالی ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے ایک چکور سوراخ نظر آیا۔ یہ وہی کھاتا تھا جس کی طرف دکاندار نے اشارہ کیا تھا۔ میں اس کھاتے میں گھس گیا۔ یہاں میں بمشکل بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے آگے جوتوں کے خالی ڈبے رکھ لیے کیونکہ انٹیلیجنس انسپیکٹر نے مجھے مارکیٹ میں گھستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مارکیٹ آگے سے بند تھی۔ وہ ایک ایک دکان کی تلاشی لے گا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ میں اس کھاتے میں دبکا بیٹھا خدا سے دعائیں مانگنے لگا۔ دفعتاً دکان کے اندر سے آوازیں سنائی دی۔ میں نے انٹیلیجنس انسپیکٹر کی آواز پہچان لی۔ وہ اندازے سے میرے ہی بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مسلمان دکاندار کی آواز آئی، اجی مہتر جی تشریف لائیے، دھنے باغ ہمارے، آپ ہماری دکان پر آئے۔ اول تو یہاں کوئی آدمی نہیں آیا، اور پھر یہاں ہمارا ملک دشمن داخل ہو کر بھلا مجھ سے بچ سکتا ہے؟ ہم تو آپ ہی کی خدمت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ انٹیلیجنس انسپیکٹر کی آواز آئی، وہ پاکستانی جاسوس ہے اور اسی مارکیٹ میں گھسا ہے۔ مسلمان دکاندار نے ایک بار پھر لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا، پاکستانی جاسوس ہے تو پھر ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ ہم تو پاکستان کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں مہتر جی۔ پہلے ہندوستانی ہیں، بعد میں کچھ اور ہیں۔ پاکستانی جاسوس اور میری دکان میں آ جائے، توبہ کیجئے۔
میرا خیال ہے وہ ضرور سامنے والے غسل خانوں کی طرف سے نکل گیا ہوگا، ادھر سے باہر کو راستہ ہے، آئیے میرے ساتھ، ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں اس وطن دشمن کو۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، میرا دل جو زور زور سے دھڑک رہا تھا تھوڑا سا پرسکون ہوا، مگر موت تلوار ابھی تک میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ کوئی 5 منٹ بعد، جو مجھے 5 گھنٹوں سے بھی زیادہ لگ رہے تھے، دکان کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر دکاندار کی آواز آئی، وہ کسی خاتون گاہک سے باتیں کر رہا تھا۔ خاتون گاہک کے ساتھ بچہ تھا جس کے رونے کی آواز سنائی دی۔ دکاندار نے اپنے نوکر کو آواز دے کر بچے کے لیے رس گلے لانے کو کہا اور زنانہ سینڈلوں کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی۔ انسپیکٹر کی بلا شاید ٹل گئی تھی، میری جان میں جان آ گئی۔ عورت چلی گئی، اس کے ساتھ ہی دوسرے گاہک آ گئے۔ یہ سلسلہ 1 گھنٹے تک چلتا رہا۔ میں کھاتے میں اکڑوں بیٹھے بیٹھے تھک گیا۔ میں نے 2 چھتی کی طرف اپنی ٹانگیں پسار دیں، اس سے مجھے سکون ملا۔ دکاندار کی باتوں میں اعتبار کر کے بھارتی انٹیلیجنس انسپیکٹر کے اتنی جلدی چلے جانے سے اور کچھ اس مسلمان دکاندار کی گفتگو سے میں 2 نتیجوں پر پہنچا۔ ایک تو یہ کہ یہ مسلمان دکاندار پاکستان کے جنگ سیال کے علاقے کا رہنے والا ہے، دوسرے یہ شخص CID والوں کا آدمی ہے۔ کلکتے میں جنگ اور چکوال کے لوگ مدتوں سے آباد تھے اور یہاں خشک میوے اور چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ انڈین نیشنل تھے، بنگالی زبان بھی روانی سے بولتے تھے، مگر ان کا لہجہ ابھی تک پنجابی ہی تھا۔ دوپہر کے وقت یہ آدمی دکان اندر سے بند کر کے کوٹھری میں آیا اور اس نے مجھے آواز دے کر نیچے بلا لیا۔ کوٹھری میں کمزور سا زرد بلب جل رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو غور سے دیکھا، اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی۔ گھنگریالے سیاہ بال تھے جو کنپٹیوں پر سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رنگ پنجابیوں جیسا صاف اور کھلتا ہوا تھا، قد لمبا اور شانے چوڑے تھے۔ وہ بنگالیوں ایسے سلک کے کرتے اور کھدر کے پاجامے میں ملبوس تھا۔ اس نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا، تم پنجابی ہو اور پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے سیدھے سادے الفاظ میں کہا، میرا نام منظور ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میرا ایک دوست اکثر سرحد پار کر کے امرتسر میں انڈین فلمیں دیکھنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں بھی اس کے ساتھ بارڈر کراس کر کے امرتسر پہنچ گیا۔ واپسی پر بارڈر پولیس نے ہمیں دھر لیا۔ میرا دوست تو پکڑا گیا مگر میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت سے مارا پھر رہا ہوں۔ ہندو بن کر ماتھے پر تلک بھی لگا لیا کہ پہچانا نہ جاؤں۔ کلکتے اس لیے آیا تھا کہ یہاں سے بنگال کا بارڈر کراس کر کے مشرقی پاکستان چلا جاؤں۔ اگر آپ اس سلسلے میں میری مدد کر دیں تو میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ دکاندار کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، صاف لگ رہا تھا کہ وہ میری کہانی کو من گڑت سمجھ رہا ہے۔ اس نے ٹفن کیریئر کھولا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور بتایا انسپیکٹر کو اس نے مشکل سے ٹالا ہے۔ میں نے پھر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ خدا اسے اس کا اجر دے گا۔ اس نے تنک کر کہا کہ میں بھارتی باشندہ ہوں اور تمہیں بچا کر اپنے ملک سے غداری کی ہے، مجھے اس کا اجر کیسے ملے گا؟ میں ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے میری پیالی میں تھوڑی سی بھنڈیاں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں پاکستان کو پسند نہیں کرتا، میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن تمہارے اور میرے درمیان جو اسلام کا رشتہ ہے اس کی وجہ سے تمہاری مدد کرنے پر مجبور ہوں۔ اور پھر تم پنجابی بھی ہو۔ پنجابیوں نے سن 47 میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہ خاموشی سے روٹی کھاتا رہا، میں بھی چپ رہا، لیکن ہر لقمہ زہر بن کر میرے حلق سے اتر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے سگریٹ سلگایا اور بولا، میں جانتا ہوں تم نے مجھے جھوٹی اور من گڑت کہانی سنائی ہے، تمہیں پاکستان سے یہاں گڑبڑ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بھارت کا وفادار شہری ہونے کے ناطے یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں انڈین پولیس کے حوالے بھی نہیں کروں گا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ یہاں کسی قسم کی تخریبی کارروائی کیے بغیر مشرقی پاکستان کی طرف نکل جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ آخر CID کا آدمی تھا، اس نے میرے بشرے اور باتوں سے ٹھیک اندازہ لگا لیا تھا، مگر اسلام کے اٹوٹ رشتے نے میری جان بچا لی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں ویسا ہی کروں گا جیسا وہ کہہ رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی وہاں سے مشرقی پاکستان فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس وقت مشرقی پاکستان کی سیاسی فضا بے حد خراب تھی، لیکن وہ پاکستان تو تھا اور وہاں سے میں آسانی سے لاہور جا سکتا تھا۔
جنگ سیال کے اس مسلمان دکاندار کا نام شیخ احمد بخش تھا۔ دوپہر کے وقت وہ نوکر کو دکان پر بٹھا کر گیا اور واپسی پر اس کی ٹوکری میں ایک زنانہ برقع تھا۔ جب شام گہری ہو گئی تو اس نے مجھے برقع پہنایا اور کہا دکان سے نکل کر میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ میں نے برقع پہن لیا، میرے جوتے بھی اس نے بدلوا دیے۔ میں نے 100 روپے کے 2 پاکستانی نوٹ اور مشرقی پاکستان کی سرحد کا چھوٹا سا نقشہ بڑی ہوشیاری سے باتھ روم میں جا کر پہلے ہی نکال لیا تھا۔ میں زنانہ سینڈل اور برقع پہن کر دکان سے نکل آیا۔ احمد بخش میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ بازار میں کافی رونق تھی۔ نقاب کی جال سے میں نے نظریں اپنے محسن پر لگا رکھی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ 2-3 بار بازار گھوم کر ایک چوراہا آیا تو اس نے ایک خالی رکشہ رکوا لیا، پھر سر کے ہلکے سے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ رکشہ ہم دونوں کو لے کر کئی بازاروں میں سے گزرتا ہوا لوور چیت پور روڈ کی ایک پرانی مگر بہت بڑی بلڈنگ کے پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ بلڈنگ کے اندر ایک کشادہ صحن تھا جہاں پر دیوار کے ساتھ پانی کے نل لگے ہوئے تھے۔ اس کے نیچے باہر والی دکانوں کے 2-3 نوکر برتن دھو رہے تھے۔ رکشے سے اتر کر ہم پہلو والی تنگ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں پہنچ گئے۔ شاید اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے مجھے برقعے میں دیکھ کر کسی قسم کی حیرت ظاہر نہیں کی۔ رات کے کھانے کے بعد احمد بخش وہاں سے نکال کر اس علاقے کی مسجد خدا کے قریب ایک خالی فلیٹ میں لے گیا اور مجھے ہدایت کی کہ میں وہاں سے ہرگز باہر قدم رکھنے کی کوشش نہ کروں۔ یہاں دیوار کے ساتھ ایک جانب جوتوں کے ڈبوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے الماری میں سے چادر نکال کر فرش پر بچھا دی اور تکیہ بھی لگا دیا۔ تم یہاں آرام کرو اور دروازہ اندر سے بند کر لینا، میں بھی باہر سے تالا لگا دوں گا۔ خبردار بتی روشن نہ کرنا، میں صبح آؤں گا۔ میرے پاس پانی کی ایک بوتل اور سگریٹ کا ایک پیکٹ چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ ساری رات مچھروں نے مجھے سونے نہ دیا۔ اندھیرے میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ کسی وقت تھوڑی دیر کو آنکھ لگتی تو پھر مچھر کاٹ کر جگا دیتے۔ اعلیٰ صبح مسجد ناخدا سے اذان کی آواز آئی، پھر باہر سے کوئی تالا کھولنے لگا۔ میں چوکس ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور میرا محسن اندر آ گیا۔ وہ میرے لیے ناشتہ لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے نکلنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ آج رات 2 بجے قمر الدین نامی ایک آدمی آئے گا، وہ میرا خاص آدمی ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ تمہیں سرحد پار کرا دے گا۔ میں خاموش رہا۔ شیخ احمد بخش نے جیب سے بٹوا نکالا، اس میں سے پاکستانی کرنسی کے 100 کے 5 نوٹ نکال کر مجھے دیے اور کہا کہ میں ایک معمولی دکاندار ہوں، اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ برتن ٹوکری میں رکھ کر جانے لگا تو کہا میں دوپہر کو کھانا لے کر آؤں گا۔ میں ممنونیت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ چلا گیا۔ دوپہر کو ایک بار پھر میرے لیے کھانا لے کر آیا۔ اس نے میرے فرار کے منصوبے پر کوئی بات نہ کی، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے سیفٹی ریزر دیا اور کہا کہ شیو کر لینا۔ میری داڑھی کافی بڑھ آئی تھی۔ پھر مجھ سے بغل گیر ہوا اور رات کے 2 بجے تیار رہنے کی تاکید کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شیو بنایا، غسل کیا۔ دوپہر کو اس نے مجھے بنگلہ، کرتا اور پاجامے کا ایک جوڑا دیا تھا، میں نے وہ پہن لیا۔ مشرقی پاکستان کے نقشے کی اب مجھے ضرورت نہ تھی، ویسے بھی یہ مجھے جاسوسی کے الزام میں پکڑوا سکتا تھا۔ 700 روپے کے پاکستانی کرنسی نوٹ طے کر کے جیب میں رکھے اور سگریٹ سلگا کر رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ جب میری گھڑی کی سوئی نے ٹھیک رات کے 2 بجائے، دروازے کے تالے میں چابی گھومی، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کون ہے؟ دوسری طرف سے پرسکون بھاری آواز آئی، قمر الدین۔ بنگالی نہیں آتی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر تم دوسرے لوگوں کے لیے اس وقت تک گونگے ہو جب تک مشرقی پاکستان کی سرحد پار نہیں کر لیتے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے پوچھا میرے پاس پاکستانی کرنسی کتنی ہے؟ میں نے جیب سے 100 کے 7 نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے سارے نوٹ اٹھا لیے، ان کو جوڑ کر موم بتی سی بنائی اور اپنے پاجامے کے نیفے میں ڈال لی۔ پھر جیب سے بھارتی کرنسی کے روپے والے 4 نوٹ مجھے دیے اور کہا انہیں اپنے پاس رکھو، بولنا نہیں کہ تم گونگے ہو۔ اتنے میں نیچے سے کسی موٹر سائیکل کے آہستہ سے رکنے کی آواز سنائی دی۔ قمر الدین نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ فلیٹ سے نکل کر اس نے دروازے پر تالا لگا دیا اور ہم تنگ و تاریک سیڑھیاں اتر کر نیچے بازار نما گلی میں آ گئے۔ ایک پرانے ماڈل کی مورس گاڑی بجلی کے کھمبے سے ذرا آگے کھڑی تھی۔ اس کی پچھلی سیٹ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں اور قمر الدین پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی کا انجن گرجا اور گاڑی زکریہ اسٹریٹ کے علاقے کی نیم تاریخ سنسان گلیوں سے نکل کر لوئر چیت پور روڈ پر دوڑنے لگی۔
ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، ہم بھی چپ تھے۔ رات کے سناٹے میں گاڑی ویران سڑکوں پر تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس زمانے میں کلکتہ بہت وسیع اور دور دراز تک پھیلا ہوا شہر تھا۔ 1 گھنٹے تک ہماری گاڑی شہر کی سڑکوں پر چلتی رہی، پھر مضافاتی علاقہ شروع ہو گیا۔ اب ہماری دونوں جانب کھیت تھے، ان میں ناریل کے درخت پچھلی رات کی ٹھنڈی ہوا میں آہستہ آہستہ لہرا رہے تھے۔ ہم ایک ایسی سڑک پر آ گئے جہاں کارخانوں کی چمنیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ آسمان پر ستارے اب پھیکے پڑنے لگے تھے۔ اس دوران میرے ساتھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ موٹر گاڑی کارخانوں کی چمنیاں پیچھے چھوڑ کر ویران علاقے میں آئی تو قمر الدین نے سگریٹ سلگایا اور ڈرائیور نے پنجابی میں کہا، میرا تھیلا ساتھ رکھ لیا تھا؟ جی ہاں۔ ڈرائیور اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ڈرائیور کوئی غیر نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے کوئی بات کرنا مناسب خیال نہ کیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ میری آنکھیں سلگ رہی تھی مگر نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ پھوٹنے لگی تو گاڑی ایک جنگل میں داخل ہوگی۔ یہاں ہوا میں خنکی تھی۔ جنگل ختم ہوا تو ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا۔ ہماری موٹر اب ایک کچی سڑک پر گزر رہی تھی۔ بائیں جانب ٹیلی فون کے کھمبے دور تک چلے گئے تھے۔ ہم نے کئی چھوٹی چھوٹی ندیوں کے پل عبور کیے۔ دن پوری طرح نکل آیا تھا اور دھوپ چاروں طرف پھیل گئی تو چھتری دار جھاڑیوں کے ایک ٹیلے کے قریب سے گزر کر موٹر ایک جگہ رک گئی۔ آگے بانس کے جھنڈ میں ایک چھوٹا سا راستہ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ قمر الدین نے تھیلا اٹھایا اور ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ ہم پیدل چلنے لگے اور جنگل میں کافی دور تک آ گئے۔ یہاں چند ایک کھپریل کی جھونپڑیاں بھی نظر آئیں۔ قمر الدین مجھے ایک درخت کے نیچے کھڑا کر کے ایک جھونپڑی کے پاس گیا۔ اس نے کسی کو آواز دی۔ اندر سے ایک دیہاتی بنگالی باہر آیا جس نے صرف ایک میلی سی دھوتی پہن رکھی تھی۔ قمر الدین اس سے بنگالی میں باتیں کرنے لگا، پھر وہ اسے لے کر میرے پاس آیا۔ بنگالی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ہمیں ایک خالی جھونپڑے میں لے گیا۔ یہاں ہم نے چاول مچھلی کھائی، کالی کڑوی چائے پی۔ قمر الدین نے مجھے بتایا کہ یہ بنگالی مسلمان ہے اور ہمارا اپنا آدمی ہے، مگر اسے یہی بتایا گیا ہے کہ تم گونگے ہو اور تمہیں سرحد پار کرانی ہے۔ یہ آدمی آج رات تمہیں اپنے ساتھ سرحد پار کروانے لے جائے گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے تمہاری رقم میں سے 500 روپے دے دیے ہیں، باقی 200 روپے تم اپنے پاس رکھو۔ قمر الدین نے 100 کے 2 پاکستانی کرنسی نوٹ میرے حوالے کر دیے۔ ہم جھونپڑی میں لیٹ گئے۔ رات بھر جاگا ہوا تھا، شام تک سوتا رہا۔ میں جاگا تو قمر الدین وہاں پر نہیں تھا۔ باہر شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ قمر الدین ایک اور جھونپڑی سے نکل کر میری طرف آیا۔ اس نے تھیلا مجھے دے کر کہا، اس میں ترکاری ہے، یہ تم دلی کے اسٹیشن ماسٹر کے سپرد کرو گے۔ یہ تھیلا اور ترکاری ہماری نشانی ہے۔ دلی کا اسٹیشن ماسٹر ہمارا اپنا آدمی ہے۔ دلی مشرقی پاکستان کی سرحد پر ہے۔ دلی کا اسٹیشن مشرقی پاکستان میں اور اسٹیشن ماسٹر نظرل کا کوارٹر بھارت یعنی مغربی بنگال کی سرحد میں ہے۔ مشرقی پاکستان کی سرحد کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ بنگالی تمہیں کسی نہ کسی طرح اپنی حفاظت میں اسٹیشن ماسٹر کے کوارٹر تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد اسٹیشن ماسٹر تمہیں بارڈر کراس کرائے گا۔ اب میں جانتا ہوں۔ میرا ساتھی قمر الدین واپس کلکتے کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد اسٹیشن ماسٹر تمہیں بارڈر کراس کرائے گا۔ اب میں جاتا ہوں۔ میرا ساتھی قمر الدین واپسی کلکتے کی طرف چلا گیا۔ میرے بنگالی رہنما نے رات کو مجھے چاول اور مچھلی کا پتلا شوربہ دیا۔ اس کے بعد اس نے اشاروں سے مجھے سو جانے کے لیے کہا۔ میں جھونپڑی میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ یہاں بہت موٹے موٹے مچھر تھے۔ ان مچھروں نے کاٹ کاٹ کر برا حال کر دیا تھا۔ آدھی رات کے بعد بنگالی رہنما آ گیا۔ اس نے ایک میلی کچیلی صدری پہن رکھی تھی۔ اشارے سے اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم جھونپڑی سے نکل کر اندھیرے جنگل میں ایک طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ بھاری اکثریت سے جیت چکی تھی۔ مجیب اپنے ساتھ 6 نکاتی فارمولہ لایا تھا۔ اس دوران بنگالی مسلمانوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کے جذبات بھر دیے گئے تھے اور وہاں انتخابات اسی نفرت کی بنا پر ہوئے تھے۔ اب فاتح عوامی لیگ اقتدار کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان سے مکمل آزادی کا بھی مطالبہ کر رہی تھی۔ عوامی لیگ کی کامیابی کے ساتھ ہی بھارتی فوجیں مغربی بنگال کی سرحدوں پر پہنچ گئی تھیں اور پوری 5 ڈویژن فوج نے مشرقی پاکستان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ نقل و حرکت بڑی خاموشی سے ہو رہی تھی اور بھارت کے عزائم صاف ظاہر تھے کہ وہ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کی مدد سے بنگلہ دیش کو آزاد کرانا چاہتا ہے۔ یہ رہنما مجھے بے حد دشوار گزار راستوں سے لے جا رہا تھا۔ وہ بھارتی بارڈر فورس کی چوکیوں سے بچ کر گزر رہا تھا۔
ہم نے کئی ندیاں اور نالے عبور کیے۔ کوئی 2 بجے رات مجھے دور ایک ٹیلے کی آغوش میں کچھ دھندلیاں روشنیاں دکھائی دی۔ چونکہ مجھے گونگا اور بہرا بنا گیا تھا، اس لیے میرا بنگالی ساتھی مجھ سے اشاروں ہی میں بات کرتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مغربی بنگال کا سرحدی گاؤں بن گاؤں تھا۔ یہاں سے دلی کا سرحدی اسٹیشن چند میل کے فاصلے پر تھا، جہاں بھارتی فوجوں کے ساتھ پاکستانی فوج کے جوانوں نے تاریخی جنگ لڑی تھی اور شجاعت اور سرفروشی کی تاریخ میں سنہرا باب رقم کیا کہ خود بھارتی فوج کے جرنیلوں کو پاکستانی فوج کی بہادری اور جذبہ شہادت کا اعتراف کرنا پڑا۔ ہم بن گاؤں سے کافی دور رہ کر ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے۔ یہاں چاروں طرف جنگلی جھاڑیاں اور بانس کے جھنڈ تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ میری گھڑی کی چمکدار سوئیاں 4 بجا رہی تھیں کہ ایک ٹیلے کی ڈھلان پر 2 ریلوے کا سگنل دکھائی دیا۔ اس کی بتی سرخ تھی۔ بنگالی رہنما مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ایک درے میں داخل ہو گیا۔ یہ درہ ایک تنگ و تاریک گھاٹی سے گزر کر ایک خشک نالے میں اتر گیا۔ نالے سے باہر نکلے تو کچھ فاصلے پر ایک ڈھلوان چھت والے کوارٹر کا خاکہ اندھیرے میں ابھرتا دکھائی دیا۔ بنگالی رہنما نے مجھے اشارہ کر کے وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ وہ خود اونچی نیچی جنگلی گھاس میں چلتا ہوا کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ میں سانس روکے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ کر مجھے بھی اپنے ساتھ اندر لے گیا، جہاں میری ملاقات دلی کے مسلمان مگر بھارتی بنگلہ اسٹیشن ماسٹر نظرل سے ہوئی۔ میں نے اسے تھیلا دیا تو اس نے ترکاری نکال کر غور سے اسے دیکھا اور پھر مجھے کوارٹر کی پچھلی کوٹری میں جا کر آرام کرنے کا اشارہ کیا۔ کوٹری میں لکڑی کا ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ میں اس پر لیٹ گیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، لیکن اب تک سارا کام بڑے تسلی بخش انداز میں ہو رہا تھا، اسی لیے میں قدرے مطمئن بھی تھا۔ میرے بنگالی رہنما نے مجھ سے 100 روپے کا پاکستانی نوٹ لیا اور واپس چلا گیا۔ شاید یہ نوٹ اس نے دلی کے اسٹیشن ماسٹر کو دینا تھا۔ منہ اندھیرے اسٹیشن ماسٹر نظرل نے مجھے چائے پلائی، ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کو دیا اور اشاروں میں بتانے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ مجھے کوارٹر کے پچھلے دروازے سے نکال کر کھیتوں اور ناریل کے جھنڈوں سے گزارتا ہوا ایک ریلوے لائن پر لے آیا، جہاں ایک مال گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے ایک ڈبے کی طرف اشارہ کیا تو میں مال گاڑی کے ڈبے میں گھس گیا۔ اندر لکڑی کے بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر نے اشاروں میں بتایا کہ گاڑی مجھے ڈھاکہ پہنچا دے گی اور میں اس دوران باہر نکلنے کی کوشش نہ کروں۔ اسٹیشن ماسٹر نے مجھے پانی سے بھری ہوئی چھوٹی سی سراہی اور ایک خالی ناریل دیا جو ابلے ہوئے چاولوں سے لبریز تھا۔ وہ ڈبے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں لکڑی کے ڈبوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ بند ڈبے کی درزوں سے صبح کی روشنی اندر آنے لگی۔ جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کا موسم خوشگوار تھا۔ 2 گھنٹے بعد ڈبہ کھسکنا شروع ہوا اور اسے مال گاڑی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ مال گاڑی دلی کی ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سارا دن گاڑی چلتی رہی۔ اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ اس نے کئی پل عبور کیے۔ میں نے ناریل میں بھرے ہوئے ابلے چاول نکال کر کھائے اور سراہی سے پانی پی لیا۔ دن کے 2 بجے گاڑی کسی ریلوے اسٹیشن پر دیر تک رکی رہی۔ یہاں سے چلی تو اس کی رفتار خاصی تیز ہو گئی۔ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ میں ڈبوں کے درمیان ٹانگیں پسار کر تھوڑی ورزش کر لیتا تاکہ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں نہ اکڑ جائیں۔ رات کو پھر میں نے باقی ماندہ چاول کھائے اور ایک کھوکھے سے ٹیک لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ساری رات گاڑی چلتی رہی۔ بیچ بیچ میں میری آنکھ کھل جاتی اور میں گھڑی پر وقت دیکھ لیتا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ گاڑی کے پہیوں میں ایسی گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی جس سے اندازہ ہوا کہ گاڑی کسی ریلوے اسٹیشن کے بہت بڑے یارڈ سے گزر رہی ہے۔ شاید ڈھاکہ کا بڑا ریلوے اسٹیشن آ گیا تھا۔ میں نے ایک درد میں سے باہر دیکھا۔ مجھے روشنیاں پیچھے کی طرف بھاگتی دکھائی دی۔ یہ مکانوں، کوٹھیوں اور کارخانوں کی روشنیاں تھیں۔ گاڑی کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ریلوے یارڈ گزرتے ہوئے مال گاڑی نے نصف گھنٹہ لگا دیا۔ آخر ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ میں نے سوراخ میں سے ایک بار پھر باہر دیکھا۔ پلیٹ فارم کچھ فاصلے پر سامنے کی طرف تھا۔ بیچ میں 2 ریلوے لائنیں تھیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ڈبے سے باہر نکلنے کا تھا۔ ڈبہ باہر سے بند تھا۔ جب تک اسے کوئی باہر سے نہ کھولتا میں نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ آدمیوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ شاید ریلوے کے ملازمین تھے اور بنگلہ بول رہے تھے۔ باہر ابھی تک اندھیرا تھا۔ کوئی شخص ڈبے کے پہیوں پر ہتھوڑے کی ضرب لگاتے گزر گیا۔ میں نے سوراخ کے ساتھ آنکھ چھپکا دی۔ مجھے کوئی آدمی دکھائی نہ دیا۔ گاڑی رکنے سے ڈبے میں حبس ہو گیا تھا۔ مجھے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کچھ لوگ پیچھے سے مال گاڑی کے دروازے کھولتے چلے آ رہے ہوں۔ میں ڈبوں کے پیچھے چھپ گیا۔ میرے ڈبے کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔
یہ ریلوے کے آدمی تھے۔ وہ تیز لہجے میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ صرف مال گاڑی کے ڈبوں کے دروازے ہی کھول رہے تھے جو میرے لیے آزادی کا پیغام تھا۔ جب آوازیں دور چلی گئیں تو میں نے سر باہر نکال کر دیکھا، ریلوے ملازمین کی ایک ٹولی ہاتھ میں لالٹینیں پکڑی مجھ سے کافی فاصلے پر ایک ڈبے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جان کر ڈبے سے باہر چھلانگ لگا دی اور ریلوے لائن پر گر پڑا۔ جلد ہی خود کو سنبھالا اور دوڑ کر پلیٹ فارم پر چڑھ گیا۔ پلیٹ فارم سنسان تھا۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے۔ میں بنگالی کرتے پاجامے میں ملبوس تھا۔ چھوٹا سا پل عبور کر کے میں دوسرے پلیٹ فارم پر آ گیا۔ یہاں کچھ بنگلہ مسافر اور مرد عورتیں اپنے سامان کی گٹھڑیوں کے پاس سو رہے تھے۔ کتابوں اور چائے کے اسٹال بھی تھے۔ ایک جگہ مجھے انگریزی میں کملا پور لکھا ہوا نظر آ گیا تو میرے دل میں اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ڈھاکہ ریلوے اسٹیشن کا نام کملا پور ہی تھا۔ میں ڈھاکہ پہنچ چکا تھا۔ میں سیکنڈ کلاس کی انتظار گاہ میں داخل ہوا۔ یہاں بھی مسافر اپنے سامان کے پاس سو رہے تھے۔ میں نے باتھ روم میں جا کر ہاتھ منہ دھویا، آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ میں پہلے سے کچھ کمزور ہو گیا تھا اور میرا رنگ بھی سانولا ہو رہا تھا۔ یہاں میں نے ایک بنگالی حجام سے شیو بنوائی، اسے 100 کا نوٹ دیا تو وہ بولا کہ میرے پاس چھٹا نہیں۔ ٹی اسٹال والے سے 1 روپیہ لے کر حجام کو دیا۔ ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ میں بنگلہ کی بجائے اردو میں بات کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا ٹی اسٹال والا بنگالی مجھے مشتبہ بلکہ ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجیب الرحمان اور بھارتی حکومت کے کارندوں کی جانب سے مغربی پاکستان والوں کے خلاف چلائی ہوئی مہم کا اثر تھا۔ لیکن ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے۔ پلیٹ فارم پر میں نے مغربی پاکستان کے کچھ سپاہیوں کو پہرا دیتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں بھارت کی سرحد پار کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہونے پر بے حد خوش تھا۔ مجھے آزادی اور کشادگی کا ایک نیا احساس ہو رہا تھا۔ میں موت کے منہ سے نکل کر وطن پاکستان کی سرزمین پر پہنچ گیا تھا۔ میرے پاس 100 روپے کے قریب پاکستانی کرنسی تھی۔ ڈھاکہ میرے لیے اپنا مگر اجنبی شہر تھا۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کسی جگہ تھوڑا بہت کام کر کے ہوائی جہاز کا کرایہ جمع کروں اور ڈھاکہ سے لاہور چلا جاؤں۔ لیکن حالات کیا رخ اختیار کرنے والے تھے اور قسمت میرے لیے کس قسم کی سنسنی خیز واقعات کا تانا بانا بن رہی تھی، مجھے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔